अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन जाफरी कायम टीवी पर प्रोग्राम अक़वाल मासूमीन और हमारा मुस्तक़बिल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमारा अक़वाल मासूमीन पर गुफ्तगू का ये सफ़र जारी है और हमने इस गुफ्तगू का आगाज़ कलामुल्लाह से किया था। फिर उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा पर उनके अक़वाल पर गुफ्तगू की। फिर उसके बाद हमने मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अक़वाल पर गुफ्तगू की। उसके बाद फिर हमने बीबी फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू शुरू की। तो आज हम मासूम चहारुम इमाम दोयम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अक़वाल पर मबनी अक़वाल पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूंगा आपसे। मेरे साथ सोहेल अब्बास साहब टोरंटो से हैं, काफ़ी अज़ादार हैं और दीनी जो हमारे जो मसाइल होते हैं, दीनी मालूमात होती हैं, उनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। दूसरे हमारे साथ टोरंटो से ही जनाब शुजात रज़ा ज़ैदी साहब हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नोहा खान हैं, बहुत उम्दा नोहे पढ़ते हैं और अदब से भी इनकी बहुत गहरी वाबस्तगी है। तो जी, सबसे पहले मैं आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में शमूलियत हासिल की। तो मैं अब आपसे मतलब आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं शुजात रज़ा ज़ैदी साहब के पास चलता हूँ। शुजात साहब, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक कौल है, एक छोटा सा जरा लंबा है मगर उसमें मानी बहुत ज्यादा है कि आपने अपने बेटे से फरमाया, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया कि जब तक किसी की आमद व रफ्त और उसकी इखलाकी खुसूसियात से आगाह ना हो जाओ, उससे दोस्ती ना करो। ये एक पहला मतलब उसका नुक्ता है। और दूसरा उससे आगे टुकड़ा है कि जब बाकायदा उसकी तहकीक कर लो और उसके साथ माशरत कर लो तो दोस्ती करो, मगर इस बुनियाद पर कि वो आपकी लफ्ज़िशों को दरगुजर करे और परेशानियों में मदद करे। जी शुजात भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। जो आपने भी इमाम का जो अपने नसीहत कह लें, इसको कॉल कह लें, जो अपनी औलाद को उन्होंने की, इसमें एक बहुत समझें कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक राज छुपा हुआ है। अगर हम इसके एक एक पहलू की तरफ जाएं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की आशनाई होगी और हमें ज़िंदगी में यानी कि किसी भी तकलीफ, धोखे या किसी ऐसे शख्स से हमें तकलीफ पहुंचने की जो हमें डर है, उससे हम बच जाएंगे। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि किसी पर भी एकदम जो है आप अंधा जो है एतमाद ना करें। पहले उससे आप उसके बारे में जांचें, वो कौन है, उसका ख़ानदान क्या है, किस नस्ल से है, कहाँ से आया है, किस बैकग्राउंड से है, और उसके बारे में जब आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर लें और उसके साथ जो है वो आप उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें। वक्त गुजारने के बाद आप उसको परखें कि ये इंसान वाकई जो है वो काबिल एतमाद है, हम इस पे एतमाद कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, तो फिर जो है आप उससे जो है दोस्ती करें। अमूमन ये होता है कि जैसे हम सफ़र में होते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग पाकिस्तान जा रहे होते हैं और या अंदरूनी पाकिस्तान या कनाडा में कहीं कभी सफ़र कर रहे होते हैं, जो हमारे हम सफ़र होते हैं साथ, तो हम उन लोगों से एकदम घुल मिल जाते हैं और थोड़ी देर के बाद जो है वो हम अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानियाँ जाने बगैर जो है वो हम उसको सुना रहे होते हैं, वो हमें सुना रहा होता है। तो वो एक चीज़ हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि
بعض دفعہ جو سامنے والا ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی کے بارے میں بتا تو سامنے والا اس کا بہت نگیٹو اثر بھی لیتا ہے، پازیٹیو اثر بھی لیتا ہے. وہ ہماری زندگی کے جب ہم اپنی چیزوں کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ تو ایک ناکام شخص ہے، اس کے پاس تو اس نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، کچھ پایا ہی نہیں. جب وہ ہمارے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے ہو، کیا ہے کیا نہیں ہے تمہارے پاس، تو وہ ہم بیسیکلی ہم اس کو میسج دے رہے ہوتے ہیں خود ہی کہ بھائی تم ہم سے دوستی نہیں کرو. اگر وہ خود سوچ بھی رہا ہوتا ہے نا تو ہمیں جو ہوتا ہے. تو امام کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے بھی آپ تعلقات بنانا چاہتے ہیں تو اس کی آمد و رفت اور اس کی جو میل جول ہے یا اس کا طریقہ کار ہے، یہ دیکھ کے نہیں بنائیں کہ یعنی کہ وہ آپ کو فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، مگر یہ کہ یہ ضرور دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کبھی مصیبت میں ہو تو وہ آپ کی مصیبت میں کام آ جائے. یعنی چاہے وہ آپ کی گفتگو سے اور امام کے قول سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ آپ جس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کی اخلاقی خصوصیات دیکھو. تو یہ ایک نقطے کا مطلب اس کے اندر یہ ایک نقطہ ہے کہ آپ ہر ایک شخص سے ایسے دوستی نہ کرو اس کی اخلاقی، جب تک کہ اس کی اخلاقی خصوصیات سے آگاہ نہ ہو جائے اور اس کی تحقیق نہ کر لو. جی سہیل بھائی آپ لائن پر ہیں؟ جی بالکل ہوں میں. جی اب آپ تصویر لے کر آئیں اپنی، تو پھر وہ ہم آگے اب آپ کی طرف آ رہے ہیں. بالکل آگے. جی میری تصویر آ رہی ہے. جی تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کال پر؟ ضرور میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع مہیا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو صحت و سلامتی سے رکھے. اور میں سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں. اور جیسے شجاعت بھائی کہہ رہے تھے میں اسی کو آگے تھوڑا سا عرض کروں گا سلسلے میں. دیکھیے یہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال ہیں نا، یا ان کے جو کہنے ہیں، ایک ان کے ظاہری میننگ ہوتے ہیں جو ہم جیسے عام لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت سارے معنی پنہاں ہوتے ہیں. بے شک آپ ان کے جو ہے آپ تہ در تہ آپ اتارتے جائیں اس سمندر میں، جتنے گہرے جائیں گے اتنا ہی آپ کو احساس ہوگا کہ میں تو ابھی کنارے پہ کھڑا ہوں. یعنی جتنا ہم غوطہ لگائیں گے اس کی گہرائی میں اتریں گے تو اتنا ہی ہم موتی حاصل کر سکیں گے. موتی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی کم علمی اور کم مائیگی کا بھی احساس ہوگا. جی. تو امام حسن علیہ السلام خود بھی امام الکلام اور کلام امام والی بات ہے، اور یہ انہی کے فرزند ہیں، اہل بیت اطہار کے میں سے جو ہے وہ خاص طور پہ پنجتن پاک میں سے تیسرے روشن چراغ ہیں، اور یہ سارے ہدایت کے چراغ ہیں. یہ ہمارے چہاردہ معصومین ہدایت کے چراغ ہیں. یہ جو بات انہوں نے فرمائی ہے، یہ جو حکم دیا ہے، یہ بہت گہرے میننگ ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جی یعنی وہ اس لیے اس کی اگر آپ اہمیت اس لحاظ سے دیکھیں کہ انسان جب کوئی چیز سنتا ہے، جب کوئی بات کسی عام شخص سے بھی سنتا ہے، تو اس بات کا انسان کے قلب و روح پہ اثر ہوتا ہے. حتیٰ اگر آپ جدید سائنسی تعلیم کو دیکھیں تو ایون اس انسان کی باڈی پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی سماعت پہ. بے شک. اب ہم ہمارے پاس چونکہ بہت ہی مختصر سا وقت ہے اور اقوال بھی اتنے ہیں کہ ہمیں اس کو سمیٹنا ہے، تو میں بس مختصر عرض کروں گا کہ یہ امام کا بہت ہی قیمتی قابل فکر ہے. خاص طور پہ میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ وہ جب اپنے دوست بنائیں تو ان رہنما اصولوں کو جو امام نے اس میں ارشاد فرمائے ان کو سامنے رکھیں، اور اس معیار کے مطابق دوست کو پرکھ کے دیکھ کے دوست بنائیں جو آپ کی خامیوں کو نظر انداز کرے اور آپ کی خوبیوں کو اجاگر کرے اور آپ کے لیے رائے حق میں آپ کا ساتھی ہو. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور ہمارے مطلب اردو زبان میں بھی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ بولا کرتے تھے، جب پتہ لگتا تھا کہ کوئی لڑکا یہ غلط کام کرتا ہوا پکڑا گیا ہے یا یہ ہوا ہے، تو ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ تہم تاثیر صحبت کا اثر. کہ لے کہ صحبت کا اثر یہ ہے. تو یہ تو بات ضمناً آ گئی تھی. میں اب اگلے قول کی طرف پڑھتا ہوں. شجاعت بھائی
دیکھیے گا سہیل بھائی، دیکھیے گا کہ ایک شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ بزدلی کیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، ایک شخص نے حضرت امام حسن سے پوچھا کہ بزدلی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دوستوں سے بہادری اور دشمنوں سے بھاگنا، یہ ہے بزدلی. کیا بات ہے، میں اپنے امام کے صدقے جاؤں. اور ظاہر کیا بات ہے گہری بات کہی ہے سہیل کہ بھائی نے بڑی بزدلی اچھی. کیا ہے، آپ نے فرمایا دوستوں سے بہادری اور دشمنوں سے بھاگنا. یہ ہے رویہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دوستوں میں مل کر وہ اپنے آپ کو بڑے ترم خان سمجھتے ہیں، بڑی باتیں لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو وہ پھر ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے کچھ کہنا چاہیں گے شجاعت پہ، اس کے بعد میں سہیل بھائی سے. جی بالکل مختصر سی میں بات کروں گا کہ ہم اس معنی کو زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ بہادری وہ چیز ہے کہ میدان میں جا کے لڑنا، یا کسی کو جو ہے ایک دم سینہ چوڑا کر کے، یا محلے یا گلی کوچے میں کھڑے ہو جانا، کسی کو بھی کچھ کہہ دینا. سہیل بھائی کی بڑی اچھی بات کہ امام کا جو قول ہوتا ہے اس کے ظاہری معنی بھی ہوتے ہیں، باطنی معنی بھی ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ہمیں ایک نیا پہلو ہمیں نظر آیا کہ اس قول میں، کہ بھائی بہادری یہ نہیں ہے کہ اپنے دوستوں پہ جو ہے نا آپ چیخنا چلانا یا ان کو دکھا دو، اور جو غیر بائیں یا باہر والے ہیں ان سے جو ہے آپ بھاگ جائیں. تو یہ کتنا زبردست اس میں میسج ہے، اور کتنی زبردست بات ہے کہ بزدلی کے جو اصل معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ بھائی اپنوں سے جو ہے آپ پیار محبت سے پیش آئیں، کیونکہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ کے دکھ درد میں آپ کا ساتھ ہیں، بیماری میں، خوشی میں، غم میں، موت میں، حیات میں، شادی میں، ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہیں. مگر جہاں تھوڑا سا کچھ ہوا تو آپ نے انہی پہ جو ہے نا اپنی بہادری، مثلاً اپنے گھر والوں پہ، بچوں پہ، وائف پہ، ماں باپ پہ، بہن بھائیوں پہ، یہ ہر چیز اسی پہ جو ہے نا اپنی طاقت جو ہے وہ اپنے نزدیکی لوگوں پہ ہی نزدیکی لوگوں پہ اتارتا ہے. مگر جب بات سامنے کے غیر لوگوں کی آتی ہے تو وہاں پہ اگر وہی چیز غیر کر دے تو ہم وہاں اس چیز کو جو ہے نا درگزر کر دیتے ہیں، یا سائڈ پکڑ بھاگ جاتے ہیں. تو یہ بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ جو غیر ہے اس کو آپ صحیح جواب دیں، اور اپنوں کی غلطیوں کو معاف کریں، درگزر کریں، اور ان کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، کیونکہ وہی بہت شکریہ. جی سہیل بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کال پر؟ جی بالکل، عرض کرتے ہیں کہ بہت شکریہ شجاعت بھائی. تو یہ امام نے کیا بہت ہی، جیسے شجاعت بھائی بھی فرما رہے تھے، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ اسوہ زندگی ہیں، اسوہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں کہ ہم ان کو اپنائیں، اپنی زندگی میں ان کو لاگو کریں تو ہماری زندگی خوبصورت زندگی بن سکتی ہے. بے شک بے شک. میں ایک بزدلی کے حوالے سے پڑھا ہے کہ اپنے سے کمزور شخص پہ جو ہے روب جمانا وہ بزدلی ہے، اور مرد کا پتہ تو میدان میں ہی لگتا ہے، اور میدان میں انسان جو ہے اپنوں کے خلاف نہیں جاتا، دشمن کے خلاف نہیں جاتا. تو بالکل یہ امام کا جو فرمان ہے صد در صد جو ہے وہ دلوں کو چھو لینے والا ہے. اور اصل جوان مردی، میں تو اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں بھائی اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو دشمن کے خلاف کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ خلاف سیاست کر کے آپ نے کوئی کمال نہیں کیا. محبت سے پیش آئیں، جیسے شجاعت نے بھی کہا تھا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. اب میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں سہیل بھائی. ایک بڑا ہی اہم مطلب یہ نقطہ ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ اس کو کیسے لیتے ہیں، کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جہالت جیسی فقیری نہیں ہے. حالت جیسی جہالت جیسی، ہاں جہالت جیسی فقیری نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس؟ بالکل، میں بس پچھلے جو فرمان تھا اس کے مطابق، اصل اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے یہی کہا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ جو مومن ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، وہ رحماء بینہم و اشد علی الکفار، وہ دشمن کے خلاف جو ہے شدت اختیار کرتے ہیں، آپس میں رحم دلی سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور ہونا یہی چاہیے. اگر دیکھیں اسی اصول کو ہم اپنائیں تو ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا. تو میں بس جلدی سے اس فرمان کی طرف آتا ہوں کہ یہ واقعی جو ہے جہالت نا ایک اندھیرا ہے. لٹرلی علم جو ہے روشنی ہے. علم آپ کو دیکھنے کی، سمجھنے کی اور تجزیہ کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے، اور جہالت جو ہے بالکل اندھیرا. انسان ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھ لینا، ایک
انسان چکا چوند میں ہے وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے سامنے کیا ہے، کیا رکاوٹ ہے، کون سا راستہ ہے. اور اگر انسان اندھیرے میں ہے تو اس کو تو اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتے. جی 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 تو جی میں کہتا ہوں جہالت، یہ امام کا اگین جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے کہ جہالت جو ہے وہ دوبارہ اس کو پڑھیے گا. یہ جہالت جیسی فقیری نہیں ہے. ہاں، تو جب انسان اندھیرے میں ہوتا تو ظاہر ہے نہ وہ اپنے راستے کا تعین کر سکتا ہے، نہ اپنے لیے وہ کسی چیز کو پا سکتا ہے، تو اس لیے وہ عقلی طور پہ بھی فقیر رہتا ہے. میں نے کہتا ہوں جہالت سب سے بڑی غریبی بھی ہے اور فقیری ہے. اور وہ جو ہے ویسے معنوی طور پہ بھی جو ہے وہ بیچارہ مستضعف میں کہوں گا وہ ہوتا ہے جی شخص جی جس جی کے پاس بہت علم. اچھا. ہاں ہاں بہت اچھا آپ نے کہا. مگر میں ایک اور پہلو سے سوچتا ہوں کہ امام نے فرمایا ہے کہ جہالت جیسی فقیری نہیں ہے، یا امام نے جہالت کے ساتھ فقیری کیوں استعمال کی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جو عالم نہیں ہے وہ جہالت ہے، جو علم نہیں سیکھتا وہ جاہل ہے. تو اس میں کچھ نہ کچھ معنی جو ہیں وہ پنہا ہیں کہ جہالت جیسی فقیری نہیں ہے. میں نے جو اس سے مطلب اخذ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جہالت جو ہے وہ سب سے بڑی برائی ہے، سب سے بڑی انسان کی کمزوری ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے نہیں سیکھتا، علم حاصل نہیں کرتا تو وہ بالکل جاہل ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے نہ کسی سے کچھ لے سکتا ہے. تو یہ میرے جی شجاعت بھائی آپ کیا کہیں گے اس میں؟ میں ایک ذوالفقار بھائی بس عرض کروں گا. جی آپ نے جی جیسے کہا میں ایک پہلو اور سمجھا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو یہ جہالت جو فقیری ہے نا، ایون معاشی میننگ میں بھی ہو سکتی ہے کہ جاہل انسان اپنی معاش کو بھی اچھی طریقے سے نہیں مینیج کر سکتا. جی بسم اللہ. جی شجاعت بھائی. جی جی ذوالفقار صاحب، معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارا جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا. نہیں ہوتا بے تو شک. سب سے بڑی جو فقیری ہے نا، جو میں آپ کو کہوں کہ خود امام کہتے ہیں کہ اگر جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا نا، وہ سب دنیا کا سب سے بڑا یعنی کہ بد نصیب انسان بھی ہے، سب سے بڑا جاہل بھی ہے اور فقیر بھی ہے. فقیری اسی وجہ سے اس میں لی گئی کہ اس کے پاس امامت کو پہچاننے کا شعور نہیں ہے، اس کے پاس وہ دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کو جو ہے وہ نہیں پہچان سکتا. پھر اس کے اور ڈیپ میں چلے جائیں گے اور معنی کھولیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اہل بیت کی تعلیمات، اگر آپ نے مثال دو اہل بیت کو نہیں پہچانا یا غدیر کو نہیں پہچانا، جناب رسول خدا کی فرمان اور معصومین کے فرمان شریعت کو نہیں پہچانا، تو سمجھ لیں کہ آپ کا کشکول جو ہے نا زندگی کا وہ خالی ہے. جب آپ دنیا سے جائیں گے تو اس کشکول میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ کو اس کشکول پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا لے کے آئے ہو، کون تھا تمہارا امام، کون تھا تمہارا رسول، تو اس کا کشکول خالی ہوگا، فقیر ہی ہوگا، تو اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. اگر ہم جیسے گناہگار انسان وقت کے امام کو پہچان لیتے اور اپنے کشکول میں یہ چیزیں لے کے بارگاہ عزی میں جائیں گے تو پوچھا جائے گا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، تو ہم بتائیں گے ہمارا رب اللہ ہے. وہ جی 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 شجاعت بھائی بہت سب اچھی آپ نے مطلب اس کی تشریح کی ہے. اور اسی ضمن میں مجھے ایک اور بھی ابھی آپ نے بھی اشارہ دیا کہ ایک اور حدیث یاد آ گئی کہ جس نے اپنے امام زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالیت کی موت مرا. جہالت کی موت. تو یعنی کہ یہ جو ہے ایک چیز جو میں سب سے کہتا ہوں، میں نے اپنے گزشتہ پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ یہ جو ہمارے ائمہ علیہ السلام کے جو یہ اقوال ہیں یہ دراصل قرآن کی آیتوں کا خلاصہ ہے جو ہمیں سمجھنے کے لیے ہمارے ائمہ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر تم قرآن سے نہیں سمجھ سکتے، ظاہر ہے کہ ان کو تو دور اندیشی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ قرآن تو عربی میں ہے اور ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عربی سے واقف نہیں ہوں گے. تو یہ اقوال انہوں نے پیش کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے تو ہمارے اقوال میں جاؤ تو آپ کو ادراک ہو جائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یعنی میں ان اقوال کو قرآن سے جدا نہیں سمجھتا، یہ سب قرآنی آیتوں کا، قرآنی احکامات کا ایک خلاصہ ہوتا ہے یہ. جی اب میں اگلے اس پر آتا ہوں، اور یہ تو بہت ہی عمدہ ہے اور آسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے معنی و مفہوم میں ہمیں زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اپنا علم لوگوں کو سکھاؤ. ایک اس کا پہلو ہے, اپنا علم لوگوں کو سکھاؤ, دوسروں کا علم خود سیکھو. یعنی دو بات ہو گئی کہ اپنا علم جو ہے وہ دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کا علم خود سیکھو, اور اس طرح تم اپنا علم مضبوط کر لو گے اور جو نہیں جانتے ہو اس کا علم حاصل کر لو گے. جی سہیل بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل. ایک اور حدیث سے اگر میں اس کی بارے میں عرض کروں کہ فرمان ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ دوسروں کو علم سکھایا جائے. جی, اور دیکھیے علم بہت ہی خوبصورت بات ہے. دونوں کہا گیا کہ انسان کو ایک حدیث ہے کہ مہد سے لے کے لحد تک جو علم حاصل کرنا چاہیے, ہمیشہ سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے. ایون ہماری پروفیشنل لائف میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یو شوڈ بی اے لائف لانگ لرنر, رائٹ. تو ایسا جو شخص ہو نا اس کو بڑا اسپیشلی جو ہے ایک کمپنی کے لیے ایسٹ تصور کیا جاتا ہے کہ جو لائف لانگ لرنر ہو. پھر امام نے فرمایا ایک تو سیکھیں اور پھر جو کوئی سیکھیں دوسرے کو دیں, وہ دوسرے کو بھی سکھائیں, دوسرے کو سکھائیں. تو یہ آپ دیکھیں پھر وہی بات ہوتی ہے. ایک جو میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے مدینہ فاضلہ یا ایک جو ہے روشن سوسائٹی, تو اس کے لیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک ہی جس معاشرے میں یا جس سوسائٹی میں یا جس کمیونٹی میں یا تو لوگ علم کی تلاش میں ہوں اور جو علم حاصل کریں ان کو دوسروں تک پہنچا رہے ہوں, تو وہ تو ایک عالمانہ معاشرہ بن جائے گا. جی 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 بہت شکریہ سہیل بھائی. تو اس سلسلے میں ایک اور میرے سامنے پہلو آتا ہے کہ کسی شخص نے مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا تھا, سوال کیا تھا کہ دولت اور علم میں فرق کیا ہے, یا علم کی تعریف میں بتائیں. کوئی 10 باتیں تھی کہ جو کہی تھی, تو اس میں مولانا ایک اور فرمایا تھا کہ علم واحد ایسی چیز, دولت ایسی چیز ہے کہ وہ جتنی لٹاؤ وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ کے پاس واپس ہی نہیں آتی. مگر علم ایسا ہے کہ جتنا آپ لوگوں کو دو گے تو وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا اور اس کا ڈبل ٹبل ہو کر آ جائے گا. جی میں اب اگلے اس کی طرف چلتا ہوں, قول کی طرف. یہ بھی بڑا بہترین اقوال ہے. میں کہتا ہوں قربان جائیں ہم اپنے ائمہ کے کیا کیا پہلو ہمیں کیسے سونوں کے لفظوں سے سونے سے لکھنے کے قابل ہیں یہ لفظ. امام حسن, کسی شخص نے امام حسن سے پوچھا کرم کا کیا مطلب ہے. کسی شخص نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کرم کا کیا مطلب ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ کیا شاندار جواب کہ آپ نے ارشاد فرمایا بے مانگے عطا کرنا. یہ ہے کرم. کرم کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سنتے رہتے ہیں الفاظوں میں کرم کرنا, کرم تو ہم ایک کرم سمجھتے تھے کہ یہ مہربانی ہے, یہ خدا کی مرضی ہے, خدا ہم پہ کرم کر, خدا ہم پہ کرم کر. مگر یہ اس قول سے ایک بڑی صحیح چیز یہ پتہ لگ گئی کہ کرم کا مطلب یہ ہے کہ بے مانگے ادا کرنا. تو ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں نا کہ خدا تو ہم پہ کرم کر, تو خدا ہم کو پہچان لے کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو بے مانگے ہمیں عطا کرے. جی شجاعت بھائی کیا کہہ سکتے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بے شک کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک اور بھی اصطلاح ہوتی ہے کہ اس کو جو اس میں کہتے ہیں کہ کرم کیا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت کرم ہے. جو ہم کسی کے پاس جائیں اور اس کے کہیں یار یہ تو بڑا سخی ہے, اس سے ہم مانگیں گے تو یہ منع نہیں کرتا, تو ہم اس کو کرم کہتے ہیں. کرم یہ نہیں ہے, کرم یہ کہ مومن کا آئینہ ہے. میں بغیر کہے بھی اگر میرا مومن میری پریشانی سمجھ جائے اور میرے کہے بغیر وہ چیز مجھے عطا کر دے تو یہ کرم ہوتا ہے. یہی مولا ائمہ ہمارے جو ہوتے تھے جب ان کے پاس دور دراز سے لوگ آتے تھے, کوئی بھی آتا تھا درگزر کے, ناٹ ریلیجیس, اس سے وہ نہیں ہے کیونکہ وہ سب کے امام ہے, چاہے وہ ان کو مانے نہ مانے ہیں, اور وہ بے مانگے جو بھی دروازے پہ آ گیا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. بلکہ اکثر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں آپ یہ سمجھیں کہ ان کو پتا تھا کہ کس کو کیا ضرورت ہے. وہ جتنے بیوہ, یتیم, بیمار, لاچار, مجبور, سب کی خدمت کیا کرتے تھے. جب حضرت علی کی شہادت کے بعد
جب امام حسن امام حسین گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی رو رہا ہے بہت چیخیں مار مار. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص جو تھا وہ روزانہ آتا تھا, میرے ہاتھ پیر دباتا تھا, مجھے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتا تھا, آج تیسرا دن ہو گیا ہے اور وہ نہیں آیا. تو یہ چیز تھی. اب میں کچھ کہنا چاہیں گے سہیل بھائی اس پہ؟ یا میں بس کوئکلی عرض کرتا ہوں کہ جو کرم کے امام حسن علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت تعریف کر دی 2 جملوں میں, پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. کوزے میں بند کر دیا. یہ جو ہے نا اس کی بالکل زندہ مثال ہے کہ بغیر مانگے. اسی لیے میں اس کا ذرا دوسرے پہلو سے دیکھوں تو اس لیے ہم کہتے ہیں حسنین کریمین, یہ بغیر مانگے دیتے ہیں. اور ہم قرآن کو بھی کہتے ہیں قرآن کریم. قرآن سے بھی آپ جو ہدایت بغیر مانگے آپ کو قرآن دیتا ہے. طرف متوجہ تو ہوں صرف. اور یہ خدائی صفات میں سے ہے اور اہل بیت خدائی صفات کا مظہر ہے. اور نیچے میں آؤں گا کہ ہمیں جو ہے یہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جو صفات یا جو فرامین دیے ہیں ہم ان کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کریں اور ہم بھی یہ اس کرم میں شامل ہو جائیں. بے شک, بہت عمدہ, بہت اچھا. اب میں ایک اگلے قول کی طرف چلتا ہوں. یہ بھی بہت بہترین قول ہے اور میں سمجھتا ہوں کیا مطلب کہ پرو دیا ہے ہمیں, مطلب یہ کہ عبادت کے ساتھ معاشرے کے ساتھ ان اقوال نے. اب اگلا اقوال جو ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے. حق اور باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے. جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے, جو اپنی آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے, اور کانوں سے تو بہت غلط باتیں بھی سنا کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے شجاعت بھائی؟ بہترین. یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک مولا کا قول ہے اور اس کے یعنی کہ آپ اس میں یہ دے سکتے ہیں کہ حق و باطل کی جو ہے ایک تمیز جو ہے اس میں بتائی گئی ہے کہ جو تم اپنی آنکھوں سے ظاہراً دیکھو تو اس کے بعد جو ہے نا آپ فیصلہ کرو کہ حق کون ہے اور جو ہے باطل کون ہے. اور یہ فی زمانہ جیسے ہم اس زمانے میں رہتے ہیں, سہیل بھائی بھی اس کی وہ کریں گے, کیونکہ ہم 1400 سال پہلے کی پیچھے کی تاریخ کو ہم جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں, کیونکہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے. مگر ہم اس تاریخ کو جب کتابوں میں قرآن سے اور حدیث سے جب ٹیلی کرتے ہیں اور ملاتے ہیں اور اپنے علماء سے سنتے ہیں تو ہمیں حق بالکل ایسا نظر آتا ہے جیسے ہم 1400 سال پیچھے چلے گئے. تو ہمیں حق کو تسلیم کرنے میں ذرا سی بھی آر محسوس نہیں ہوتی. اسی لیے ہمارا جو ہم جس مکتب سے ہم سب لوگ وابستہ ہیں تو ہمارا سب کا ایک اصولی فیصلہ یہ ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ہم بس اپنے اس کو حق و باطل کو پہچاننے کے لیے ہمیں ایک کرائٹیریا دے دیا نا امام نے کہ بھئی جو آپ آنکھ سے دیکھیں وہ حق ہے, کیونکہ آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ پہچان سکتے, اور جو کانوں سے سن رہے ہیں وہ غلط ہے. میں نے کہہ دیا شجاعت کے کان میں یار فلاں ایسا ہوا ہے, یا سہیل بھائی کو کہہ دیا کہ جی شجاعت نے یہ کہا ہے, اس نے کہا, تو مطلب یہ کہ کانوں پہ اعتبار نہ کرو. جب یا کسی کے بارے میں کیا کہتا ہے آدمی کوئی یہ افواہ پھیلا دیتا ہے کہ فلاں آدمی تو یہ چوری کرتا ہے یا فلاں آدمی یہ برا کام کرتا ہے, تو آپ اس کی بات پہ یقین نہ کریں جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. میں اگلے قول کی طرف چلتا ہوں. شجاعت بھائی, میں آپ سے میں نے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب وقت آئے گا تو میں آپ سے پروگرام کے اختتام پر آپ سے امام حسن علیہ السلام کی شان میں کوئی منقبت ضرور سنیں گے. ضرور ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرے میں یہ بھی آپ سے کہنا شروع کر دیتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا یہ پروگرام جو ہے نا یہ اقوال ایک پروگرام میں ختم نہیں ہوں گے, تو مجھے آپ کا دوسرے پروگرام میں بھی ساتھ چاہیے ہوگا. اب سہیل بھائی کی شاید کوئی مجبوری ہے کہ آپ 7 بجے کہیں چلے جائیں گے, اور اگر رہ سکتے ہیں پروگرام میں تو میری خوش نصیبی ہوگی. نہیں, میں رہوں گا 7:30 تک, تو میں رہ سکتا ہوں 7:45 تک. چل ایسے ہی. اس دوران ہم نے ایک وہ ہمارے عاصم ہیں نوحہ خان, تو ان کو بھی میں نے لیا ہے, تو ان کو میں نے 7:45 کا ٹائم دیا تھا,
تو ہم 4 بھی لوگ ہو جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ہمارے نہیں کوئی بات نہیں، بڑی محسن ہے۔ تو جی میں اب اگلے قول کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ جس قوم نے مشورے سے کام لیا وہ راہ ہدایت پا گئی۔ یعنی یہ صرف انڈیویجول کے لیے نہیں ہے، انڈیویجول پہ بھی لاگو ہوتا ہے، مگر تمام قوموں کو بھی یہ، جیسے ہم شیعان حیدر کرار ایک قوم ہے، تو ہمیں جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اپنے مشاورت میں اپنی قوم والوں کو ساتھ رکھ کر کوئی فیصلہ کیا کریں۔ اپنے طور پر علامہ بن کر ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہدایت لینا چاہیے علماء کرام کی، اپنے دوستوں کی، اپنے مومن بھائیوں کی۔ تو جس قوم نے مشورے سے کام لیا وہ راہ ہدایت پا گئی۔ جی سہیل بھائی کیا کہیں گے آپ اس میں؟ جی بالکل، مشورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایون ہماری پروفیشنل لائف میں بھی کہ ہر کام جو ہے، ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ، کہ بھئی کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تجزیہ و تحلیل کیا جاتا ہے، سارے مل کے کرتے ہیں۔ اس میں پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ریسورسز ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ سب بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، پورا پروجیکٹ پلان تیار کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ لیکن وہ طے کرتے ہیں کہ اس کی اپرچونٹی کاسٹ، یہ کام ہمیں کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ اس لیے ایک اور فرمان ہے امام علی علیہ السلام کا کہ مشورہ کرو اور لوگوں کے ذہنوں میں شامل، ان کی ذہانت میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی ان سے آپ مشورہ لے کے، بیسک ہو سکتا ہے ہر بندہ معاملات کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے، تو جب بہت سارے اذہان مل کے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے وہ ایک اچھے فیصلہ اور بہتر فیصلہ کریں گے۔ اور قوموں کی کامیابی بھی یہی، اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے جو تھنک ٹینک ہیں، یہ جو کامیاب قومیں ظاہری طور پہ ہیں، تو ان کے تھنک ٹینک کیا کہتے ہیں؟ ان کو اسٹریٹجیز ہی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام اس طرح کریں تو یہ اچھا ہوگا۔ تو ایک قوم کے لیے بھی مشورہ جو ہے اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ بہت بہت بہتر، بہت بہتر۔ شجاعت بھائی کچھ آپ عرض کریں گے؟ جی بس مختصر سا، بہت اچھی تشریح سہیل بھائی نے کر دی۔ بس میں ایک پہلو صرف کربلا کی طرف لے کے جاؤں گا کہ جب شام غریبہ، جب چوتھے امام اور 11 محرم کو ہم نے دیکھا ہوگا کہ امام کے ہوتے ہوئے امام نے جناب زینب علیہ السلام سے ہمیشہ جب بھی کوئی ہوا ان سے مشورہ کیا، دربار شام ہو یا کہیں بھی بازار شام ہو، بازار کوفہ، دربار کوفہ، دربار شام ہو، کربلا ہو، تو امام نے جناب زینب علیہ السلام سے جو ہے ضرور مشورہ کیا۔ حالانکہ وہ امامت کے درجے پر فائز تھے، اس کے باوجود اس سے انہوں نے مشورہ کیا۔ مشورہ جو ہوتا ہے انسان لینا چاہیے، مشورے کے بغیر قدم نہیں ہونا چاہیے۔ انسان آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، سہیل بھائی کے ساتھ بہت سے ایسے بہت مخلص دوست ہوتے ہیں جو آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک اپنے ماضی کے ایکسپیرینس سے جو ہے آپ کو ایک بہت اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ سجیشن دے سکتے ہیں کہ یار یہ جو تم کام کر رہے ہو میرے لیے تو اچھا ہے مگر تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں، کیونکہ تمہاری جو سچویشن ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی میری ہے۔ تو میرے پاس اس کا، اگر میں اس میں تھوڑا سا ناکام بھی ہو جاؤں گا، نقصان بھی اٹھاؤں گا، میں تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر آپ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مشورے لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آنے والے خطرے سے بچ جاتے ہیں۔ جی بہت عمدہ آپ نے اس کی تشریح کی ہے۔ ذوالفقار بھائی میں ایک عرض کروں نا کہ یہاں ہماری جو کمیونٹی ہے وہ اگر کچھ آگے بڑھنا چاہتی ہے تو وہ اسی کال پہ عمل کر لے، انشاءاللہ کامیابی ہونے۔ بے شک بیٹھ کے طے کریں، مشورہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کیا چیلنجز ہیں، ہمارے کیا چیلنجز ہیں، اور ہمیں کس طرح آگے مل کے بڑھنا ہے۔ صحیح۔ اب میں ایک ان کے کلام سننے سے پہلے شجاعت بھائی کے ایک آخری، اس پروگرام کا آخری، مگر میرے پاس تو نیکسٹ پروگرام میں بھی بہت سارے ہیں تو وہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد بہت ہی آسان سا ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں لگتا آسان سا ہے مگر اس میں جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں اس میں، تو ہم اسی گہرائی کو دیکھنا چاہتے۔ تو جی حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دنیا کو بہت محبوب رکھتا ہے، جو شخص دنیا کو بہت محبوب رکھتا ہے اس کے دل سے آخرت کا خوف چلا جاتا ہے۔ کیا عمدہ بات ہے۔ یعنی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کا خوف جو ہے وہ دنیا سے محبت کرنے والے زیادہ ہیں۔ میجورٹی اس دنیا میں وہ ہیں
جو صرف دنیا سے ہی محبت کرتے ہیں، ہر وقت بے شک، بھاگتے رہتے ہیں، مال دولت گاڑی بنگلہ جنہیں کیا کیا چیز کے لیے بھاگے رہتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں بھی جواب دینا ہے اللہ کو. ہمارے آخرت میں نہ یہ جب ہم چلے آئیں گے قبر میں تو یہ گاڑی بنگلہ دولت آل اولاد زیور جو بھی ہے روپیہ پیسہ کوئی کام نہیں آئے گا، ہمارے اعمال کام آئیں گے. تو اگر ہم اپنی آخرت کا خیال رکھیں دنیا کے ساتھ ساتھ تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. جی شجاعت بھائی کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، اس میں بالکل امام کی جو قول ہے بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم مٹیریلزم معاشرے کو جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی کامیابی صرف یہ ہے کہ ایک اچھا مکان بنا لینا، اچھی گاڑی لے لینا، اور جو ہے بچوں کو اچھا پڑھا لینا، اور بینک بیلنس بنا لینا، اور سوسائٹی میں ایک اپنے آپ کو بہت ہی عزت دار کہلوا لینا. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی کامیابی کی چیزیں یہ ہیں. حالانکہ یہ دنیاوی محبت ہے، اور مولا علی نے تو خود کہا ہے کہ میں نے دنیا کو 3 بار طلاق دے چکا ہوں. ہاں یہ تو ہے. تو جی اس قول کے پیچھے یہ ہے کہ مولا یہ سمجھاتے ہیں دنیا ایک سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک رہ گزر ہے. اس رہ گزر کو آپ جتنے اچھے طریقے سے استعمال کریں گے نا تو وہ رہ گزر آپ کو جو ہے آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا. آپ جتنا اچھا سامان اس دنیا سے اکٹھا کر سکتے ہیں، اپنے اچھے اعمال کر سکتے ہیں، حقوق العباد اچھے ادا کر سکتے ہیں، محبت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے یعنی کہ حقوق العباد، خاندان، ماں باپ، نہیں بہن بھائی، مطلب یہ معاشرے کی سب سے زیادہ یہ ہوا کہ نماز، اگر روزہ، آخرت کا خوف ہوگا ہمیں تو ہم درست عمل کر پائیں گے. جی درست سہیل عمل بھائی، کروں. ہاں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد میں جی شجاعت بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ کوئی امام حسن علیہ السلام کی شان میں کوئی منقبت پیش کریں. جی سہیل بھائی. جی ذوالفقار بھائی، جیسے آپ بہت خوبصورت انداز میں یہ پروگرام جو ہے پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور شجاعت بھائی کا بھی شکریہ. دیکھیے ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حب دنیا راس کل خطیہ، کہ یہ دنیا کی محبت نا تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور ان میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور اس دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے. جیسے شجاعت بھائی نے کہا یہ تو گزرگاہ ہے، اس کو گزرگاہ ہی رکھنا چاہیے. ہم اس دنیا میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں، اور اکثر مقصد یہ ہے کہ ہم نے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ بھولے ہوئے ہیں، یہ جی بھولے ہوئے بالکل، ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، اور یہ جو ہے قرار گاہ نہیں بلکہ یہ سفر یہ گاہ ہے، آخری آرام گاہ ہے. ہاں آخری آرام گاہ بھی ہوئی ہے ہماری. آخری آ رہے ہیں. بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ نے بہت عمدگی سے اس کی وضاحت کی. جی شجاعت بھائی، یہ آپ کوئی منقبت ہمیں سنائیں تو اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کا اپنا اختتام کر دیں گے. جی شجاعت بھائی. ذوالفقار صاحب، میں بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہی کلام جو ہے میں آج پڑھ رہا ہوں. یہ تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے پروگرام میں آپ میرا کلام پڑھیں گے. بہت شکریہ. یہ آپ سے میں نے لاسٹ ایئر گزشتہ سال لیا تھا امام حسن علیہ السلام کی، اور اس کو میں نے پڑھا بھی. تو آپ کی سماعتوں کی انتظار کر رہا ہوں. جی سنیے گا سہیل بھائی. جی بسم اللہ. سوار دوش رسالت کبھی تلاش کرو، سوار دوش رسالت کبھی تلاش کرو، بجز حسین و حسن بجز حسین و حسن ہو کوئی تلاش کرو، کبھی تلاش کرو، سوار دوش رسالت کبھی تلاش کرو، سوار دوش رسالت کبھی تلاش کرو. بہت ہی خوبصورت شعر ہے یہ عبدالفقار صاحب کا. اتر کے خود سے رضوان لایا جن کے لیے، اتر کے خود سے رضوان لایا جن کے لیے، وہ گھر مکین وہ پوشا
جی بسم اللہ. ہمارے دوش رسالت کبھی تلاش کرو. صحیح ہے. سوار دوش صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. رسالت کبھی تلاش کرو. معاملات ہو صلح کے یا ہو بیعت کے. معاملات ہو صلح کے یا ہو بیعت کے. نفاق و کفر کی نفاق و کفر کی بڑی تلاش کرو. کبھی تلاش کرو. سوار دوش رسالت کبھی تلاش کرو. سوار دوش رسالت کبھی تلاش کرو. حدیبیہ میں کسی کو رسول پر شک تھا. حدیبیہ میں کسی کو رسول پر شک تھا. حسن کی صلح پہ بھی حسن کی صلح پہ بھی خاموشی تلاش کرو. کبھی تلاش کرو. سوار دوش رسالت کبھی تلاش کرو. سبحان اللہ. سوار دوش رسالت کبھی تلاش کرو. بوقت رحلت مرسل قلم کا وہ انکار. بوقت رحلت مرسل قلم کا وہ انکار. وہاں کسی کی تھی موجود. وہاں کسی کی تھی موجودگی تلاش کرو. کبھی تلاش کرو. سوار دوش رسالت کبھی تلاش کرو. جی شجاعت بھائی مقطع پیش کر دیں. ٹائم. مقصرین پہ ذوالفقار آنکھ رکھو. مقصرین پہ ذوالفقار آنکھ رکھو. فضیلتوں میں جہاں ہو. فضیلتوں میں جہاں ہو کبھی تلاش کرو. کبھی تلاش کرو. سوار دوش رسالت کبھی تلاش کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شجاعت بہت عمدگی سے آپ نے پڑھا. تو ناظرین ہمارے وقت کا ختم ہو جاتا ہے. ہمارا وقت اجازت لینے کا ٹائم آ گیا. تو جانے سے پہلے میں اپنے مہمان جناب شجاعت رضا زیدی صاحب اور جناب سہیل عباس صاحب کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. اور میں ان دونوں حضرات سے پھر ملتمس ہوں کہ ہمارے نیکسٹ پروگرام میں بھی آپ کو آنا پڑے گا، کیونکہ یہ تسلسل آپ سے قائم ہو گیا ہے تو ہم اس کو دوسرے پروگرام میں بھی آپ کو لیں گے. تو خدا حافظ اور فی امان اللہ.